बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा हम आपको जब भी वज़ाइफ देते हैं तो एक बात बताते हैं कि आपने दुआ मांगनी है वजीफ़ा करने के बाद, या आपने इस चीज़ के लिए दुआ करनी है। आपको बता तो दिया जाता है कि दुआ करनी है। ज़ाहिर है कि दुआ हर एक को मालूम होता है कि ऐसे हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाजात मांगनी है। लेकिन नाज़रीन, दुआ एक छोटा मोटा अमल नहीं है, बल्कि बात अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि अद्दुआ हुवल इबादा। इसका मतलब ये है कि दुआ ही इबादत है। तो नाज़रीन, अगर आप ये देखें कि कोई बंदा हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहा है तो वो ये समझा करें कि वो इबादत कर रहा है। जैसे नमाज कर पढ़ना इबादत है, कुरान पाक पढ़ना इबादत है, सजदा करना इबादत है, हाथ उठा के दुआ मांगना बेसिकली इबादत है। अब ये इस इबादत की कितनी अहमियत है, आएँ ज़रा आपको अपनी कॉमन ज़िंदगी में से कुछ इसके बारे में बताएं। हमारी आम ज़िंदगी के अल्फाज में से अगर मैं आपको अपनी घरेलू मिसाल बयान करूं नाज़रीन, आप भी बच्चे रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, हम भी बच्चे थे किसी ज़माने में। तो आपने गौर किया होगा कि जो बच्चा होता है ना, 7, 8, 9, 10 साल तक बच्चा तकरीबन जो होता है, बल्कि 15 साल तक भी यही समझिए, उसकी सारी की सारी उम्मीद अपने वालिदैन के साथ होती है। उसकी सारी खुशियाँ, उसकी उम्मीदें, उसकी तमाम हाजात, वो यही समझता है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो जब हैं तो मैं जो कुछ मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब बच्चे का कोई चीज़ मांगने का दिल करता है, ख्वाह वो नए कपड़े हों, खिलौने हों, कोई स्कूल की चीज़ हो या कुछ भी, कोई गिफ्ट्स वगैरह हों, एनीथिंग, तो वो अपने वालिदैन से मांगता है। और वालिदैन में भी क्या करता है कि पहले वो बच्चा अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए। अम्मी वही जो मैसेज होता है वो पास कर देती है जी घर के सरबराह यानी वालिद मोहतरम को कि ये बच्चा ये चीज़ कह रहा है तो मैं इसको लेके दूँ या ना दूँ या क्या करूँ। तो ये एक सिस्टम होता है घर का। तो नाज़रीन, अगर अल्लाह ना करे कि वो बच्चा बार बार चीज़ मांग रहा है और वो चीज़ उसको नहीं मिल रही तो बच्चा क्या करता है, आप क्या करते थे और मैं क्या करता था? ज़िद्दें, रोना, आंसू, और बाज़ दफ़ा तो खाना भी नहीं खाना, बाज़ दफ़ा तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा जब तक ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मुझे अभी तक याद है नाज़रीन, बचपन की बात है, मैं जब क्लास तकरीबन 5th में था, 5वीं क्लास में था, मुझे एक गाड़ी पसंद आ गई कि मुझे एक गाड़ी चाहिए। तो मेरे अब्बू बीमार थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ थी। वो यानी कि मरीज़ थे, मरीज़ इस तरह के जिसको डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि चलना नहीं, आपको 3 माह तक चलना भी नहीं है। तो ये नाज़रीन 75 76 की बात होगी नाज़रीन। तो उस वक्त की बात है ये कि मैंने जब ज़िद्दें करना शुरू कर दी कि मुझे वो गाड़ी चाहिए। कितने की आती है जी गाड़ी वो? मैंने कहा जी मैंने एक पठान की दुकान से देखी है तो 10 रुपये की है। उस वक्त के 10 रुपये भी आज के 1000 रुपया ही हुआ नाज़रीन। तो अम्मी ने कहा कि नहीं अब्बू आपके बीमार हैं और अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, क्योंकि पहले अब्बू काम करते थे तो वो ईरान में होते थे जैसे आज लोग सऊदीया में होते हैं। तो वो आए हुए थे और बीमार थे, तो अम्मी ने कहा था नहीं हमने घर का खर्चा ज़रा हाथ दबा के करना है। तो मैंने कहना शुरू कर दिया मैं नहीं जाऊंगा स्कूल जब तक कि मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। अब्बू ने कहा कि ऐसा करो, मैं वादा करता हूँ आप स्कूल जाओ, आप जब स्कूल से वापस आओगे तो तुम्हें गाड़ी जो तुम्हारी गाड़ी घर पर ही होगी। नाज़रीन, मैं स्कूल गया और जितनी देर मैं स्कूल में रहा मेरा ध्यान यही था कि घर में मैं जाऊंगा तो मुझे गाड़ी वो मिल जाएगी, क्योंकि ये वादा अब्बू ने किया हुआ है, अम्मी ने नहीं किया हुआ। अम्मी बाज़ दफ़ा जो होता है वो चलें
ایکسکیوز کر لیتی ہوتی ہیں، لیکن ابو کی بات ایک ہوتی ہے وہ بالکل۔ تو ناظرین میں چھٹی میں بھاگتا ہوا آیا اور آ کے سیدھا میری گاڑی کہاں ہے، تو ابو لیٹے ہوئے تھے اور درد تھا ان کو شدید ریڑھ کی ہڈی میں۔ تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ سامنے الماری کھولو۔ میں نے الماری کھولی تو اس میں گاڑی، اور میں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش کہ میں اپنے الفاظ میں اس خوشی کو بتا نہیں سکتا۔ جا کے ابو کو گلے لگایا، تھینک یو کہا اور گاڑی سے کھیلنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا امی لے کے کون آئے ہیں؟ تو امی نے کہا کہ ابو گئے ہیں۔ میں نے کہا ابو تو چل نہیں سکتے۔ امی نے کہا ابو گئے ہیں اور سائیکل چلا کے گئے ہیں، اور جب کہ گئے ہیں ان کی کمر میں زیادہ درد ہونا شروع ہو گیا ہے، جب کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا۔ تو یقین کریں کہ ناظرین وہ دن اور یہ دن آج تک مجھے پتہ چل گیا ہے کہ والد محترم کے سامنے جب اپنی خواہش پیش کرو تو سوچ سمجھ کے پیش کرو، کیونکہ ابو جو ہوتے ہیں نا والد محترم، وہ اپنا لہو بیچ کے بھی آپ کو جو ہے وہ اپنے گردے بیچ کے اپنا خون بیچ کے آپ کو آپ کی جو ہے وہ حاجات پوری کرتے ہیں۔ تو anyway بات ہو رہی تھی حاجات کی۔ تو ناظرین میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جیسے گھر میں ابو ہوتا ہے تو دعائیں مکمل ہوتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارا اللہ عز و جل، اللہ رب العزت ہمارے لیے دا آل مائٹی ہے، تمام حاجات پوری کرنے والا ہے۔ ہمیں کچھ اللہ کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنا ہوتا ہے جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے جو ہم جب اپنی دعائیں پوری کرواتے ہیں تو کچھ اللہ کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہوتا ہے ناظرین۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں جن میں 3 صورتیں تو مست ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہی چیز اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے جو اس سے مانگی جاتی ہے دعا کے ذریعے۔ تو جو اب آپ دعا مانگا کریں تو اپنا فوکس اس دعا پہ رکھا کرے کہ اے رب مجھے یہ چیز ہی چاہیے، مجھے یہ چیز ہی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ جب انسان وہ چیز مانگتا ہے، اگر وہ چیز اس کے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ رب العزت اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ یا اللہ رب العزت اگر وہ دعا، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت دعا کو ٹال دیتا ہے تو دعا کو ویسٹ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے کوئی ہم پہ آنے والی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو دعا کی شرائط کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں شرائط کہ آپ کا دل بہت خالص ہو، ایمان آپ کا بہت زیادہ سٹرانگ ہو ناظرین، ایمان ایسا ہو کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ واقعی آل مائٹی ہے اور وہ دینے والا ہے اور وہ دیتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت کو اسی اللہ کے لیے خاص پکارتے ہوئے اسی کو پکارو۔ اب دوسرا یہ بھی ناظرین آتا ہے اس میں شرائط میں کہ آپ نے کھایا ہوا ہو وہ حلال ہو، جو پہنا ہوا ہو وہ حلال ہو، اور اگر آپ باوضو ہوں تو اور بھی بات ہے۔ اب جہاں تک بات یہ رہے گی کہ ناظرین اللہ رب العزت نے تو اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا ایھا الرسل قلوا من طیبات وعملوا صالحا، کہ اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور امتیوں کے لیے کیا فرما دیا اللہ رب العزت نے؟ رسولوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور یہ کہہ دیا ہم مومنوں کو کیا کہہ دیا؟ الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے مومنو ہماری پاکیزہ دی ہوئی روزی سے کھاؤ، اور پھر اس کے بعد دعا کرو۔ اب آداب کیا ہیں؟ دعا کے کچھ آداب ہیں، وہ کیا ہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا، اور اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو۔ جیسے میں نے رو پڑا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا اسکول، مجھے یہ چیز چاہیے۔ ناظرین میں آپ کے ساتھ اپنی ایک پرسنل چیز شیئر کروں کہ میں نے ہمیشہ زندگی میں 55 سال کا ہوں، 55 سال سے جب بھی اپنے رب العزت سے گڑ گڑا کر رو کر رقت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر جب آنسو گرا کر دعا مانگی ہے، اللہ کی قسم مجھے وہ ملا۔ خواہ وہ مجھے بیٹا ہی چاہیے تھا، یعنی اولاد نرینہ ہی چاہیے تھی،
خواہ مجھے ایک بہت بڑا محل جیسا گھر ہی چاہیے تھا، میں نے اللہ سے مانگا، رو کر گڑ گڑا کر میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ یقین کیجئے ناظرین، میرا ایسا ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مجھے جب بھی کوئی چاہیے ہوتا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنے رب العزت کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اور وہ میرے رب نے مجھے عطا فرماتا ہے وہ، الحمدللہ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو بھی سامنے رکھ کے اللہ رب العزت سے مانگو، دعا مانگو اللہ رب العزت سے نیکیوں کو سامنے رکھ کے، کہ یا اللہ میں نے اگر کوئی نیکی کی ہے تیرے تو وہ تجھے قبول ہوئی ہے، تو اس نیکی کے صدقے ہی میری دعا قبول کر لے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 دوستوں کا قصہ بتایا جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے، پتھر آگے آ کے گر گیا تھا، تو سب نے اپنی اپنی نیکی بتائی تھی، تو اس غار کا دروازہ معجزاتی طور پر کھلا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کیونکہ میرے نبی نے بتایا ہے ناظرین۔ تو اس لیے آپ بھی اس نیکی کو اپنے لیے دعا کے لیے ڈھال بتائیے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش کیجئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاتھ اٹھا کے اپنے دونوں کندھوں کے بیچ اور چہرے کے سامنے لا کے، اس لیول پہ نہیں، اس لیول پہ لا کے، مطلب ایسے بھی کر لیں لیکن یہ والا لیول جو ہے سب سے بہترین ہے، چہرے کے سامنے ایسے نظریں جھکا کے، اور بس کہ یا رب، جو دعا کے طریقے ہیں بس آپ نے مانگنا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بہترین طریقہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 100 بار پڑھ لیجئے۔ اب مانگیے اللہ رب العزت سے جو بھی چاہیے، اور دیکھیں اللہ رب العزت عطا فرماتا۔ میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ سے اس طرح مانگیں کہ آپ کو ملنے جا رہا ہے اور اللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بس ماں بیٹھا ہے، گڑ گڑائیں، روئیں۔ اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے تو کس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اور ہے ہی کون، اور ہے ہی کون۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ دعا جب کریں تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں اور بعد میں اپنے لیے، وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور بھی دعا کی کافی چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ کبھی لائیو جو ہماری محفل ہوتی ہے، روحانی محفل، اس میں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو دعا کرنی کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کی دعائیں قبول ہونی ہوتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے دعائیں کرنے کا فائدہ کیا، کون سی قبول ہونی ہے، وہ پہلے ہی نا امید ہو چکا ہوتا ہے، اور جو نا امید ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ سے نا امید ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔